أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما आज का सबक सूरत तौबा आयत नंबर 94 94 आज का सबक इस आयत से आगाज हो रहा है। यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। पिछला जो सबक था उसमें हम मुसलसल ग़ज़वा तबूक और उसमें जो लोगों का रवैया था और फिर जो लोगों ने उज़र पेश किए थे क्योंकि मुश्किल हालत थी, गर्मी थी, सफ़र दूर का था, रूमियों का मुकाबला था, एक बड़ी फ़ौज एक्सपेक्टेड थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बहाने कर दिए, जो लोग नहीं गए। फिर इनमें मुनाफ़िक़ीन भी थे, मोमिनीन भी थे। ऐसे मोमिन भी थे जो जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो तैयारी ना होने की वजह से नहीं जा सके। कुछ ऐसे थे जो बगैर किसी उज़र के बस टालते रहे और अपनी उस टाल-मटोल में, सुस्ती में वो टाइम जो है वो निकल गया और वो नहीं जा सके। तो और इन्हीं में वो लोग भी शामिल थे कि जो मुनाफ़िक़ीन थे, जो जा सकते थे, बिल्कुल रेडी थे, उनके पास सामान भी था, लेकिन चूँकि वो इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ़ उनके दिल के अंदर या इस्लाम के खिलाफ़ उनके अंदर कुदूरत थी, तो वो उन्होंने ऐन जिहाद के आगाज़ में जिस वक़्त सफ़र शुरू हुआ, उस वक़्त माज़रत कर ली या फिर कुछ ऐसे भी थे कि जो रास्ते से वापस आ गए। अब ये जो आयत नंबर 94 में जो वाक़या जिसकी तरफ इशारा हो रहा है या जिन बातों की तरफ, ये तब की बात है कि जब ग़ज़वा तबूक से वापसी हो गई है, मुसलमान वहाँ से वापस आ गए हैं। अब मुनाफ़िक़ीन जो हैं और रूमियों पर एक ख़ास धाक और दबदबा मुसलमानों का बैठ गया, तो ये चीज़ देखकर मुनाफ़िक़ीन जो हैं उनको ज़ाहिर है एक रोब मुसलमानों का उन पर तारी हुआ और वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरह-तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देने लगे, बहाने देने लगे। यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। वो तुम्हारे सामने जब तुम उनके पास वापस लौटोगे ग़ज़वे से, तो उज़र पेश करेंगे, एक्सक्यूज़ेज़ देंगे। कुल ला तातज़िरू, आप इनसे कहिए कि उज़र पेश ना करो। लन नुअमिन लकुम, हम तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेंगे। क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी खबरें, तुम्हारे हालात हमें पहले ही बता दिए हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम, और अनकरीब अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा, व रसूलुहु, और उसका नबी भी। यानी नबी और अल्लाह अब तुम्हारे अमलों के मुताबिक तुम्हारे फैसले करेंगे, तुम्हारी बातों के मुताबिक नहीं। क्योंकि मुनाफिकीन आप देखिए कि पहले भी जो हम उनके हालात पढ़ के आए हैं कि ये बातों बातों में आके नबी को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को ये कहते थे हम आपके साथ हैं, और जब कुफार और मुशरिकीन के पास जाते थे तो उनको कहते थे कि हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो यहाँ अब ये कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी बातों का एतबार नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। तुम तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम उस गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, अल्लाह की तरफ। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और वो तुम्हें खबर देगा, बताएगा कि जो तुम दुनिया में करते रहे हो। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अनकरीब वो अल्लाह की कसमें खाएंगे तुम्हारे सामने। इज़न क़लबतुम इलैहिम, जब तुम उनके पास वापस लौटोगे, लितुअरिदू अन्हुम, ताकि तुम उनको माफ़ कर दो, उनको दरगुज़र कर दो, क्योंकि वो उसमें ग़ज़वे में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो ग़ज़वे में जाने से रोका, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। इस पर आकर वो कस्में खाएँगे कि नहीं, हमारा ये मकसद नहीं था, हम तो खैर-ख़ाही चाहते थे, हमारे कुछ पर्सनल मसाइल थे जिसकी वजह से हम शामिल नहीं हो सके। फ़अरिदू अन्हुम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे दूर ही रहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इन्नहुम रिजसुन, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, ये गंदगी वाले हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि मुनाफ़िक़त गंदगी होती है। ठीक है? आप देखिए कि एक इंसान के लिए ना उन लोगों से बचना बहुत आसान होता है जो उसके खुले दुश्मन हैं। हमें अगर पता हो ना कि फलाँ लोग ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं करते, तो हम ज़ाहिर उनसे बचेंगे, उनकी शर से, उनकी चालों से अलर्ट रहेंगे। लेकिन वो लोग जो मुँह पे मीठे बनते हैं, जो आपके मुँह पर आपकी तारीफ़ करते हैं या आपको ये शो करते हैं कि वी आर विद यू, हम आपके बहुत सगे हैं, और आपके पीठ पीछे जो कहते हैं ना कि वार करना और खंजर घोंपना, ऐसे लोग असल में सख्त नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि आप इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है? तो ये मुनाफ़िकीन, इसीलिए इनकी सज़ा भी मुनाफ़िकीन की फिर जो है वो मुशरिकीन से ज़्यादा सख्त है ना, हम पढ़ के आए हैं। इन्नहुम रिजसुन, क्योंकि ये गंदगी है, गंदे लोग हैं। ये वो हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
اور علماء کا اگر ہم اس حوالے سے موقف دیکھیں تو بہت سخت ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں، جن کا نام مسلمان اپنا رکھا ہوا ہے، انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن پسند وہ کفار کو کرتے ہیں، پسند وہ ان کے رہن سہن کو کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رجس ہے، گندگی ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر سکے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو ہے، دیہاتی ہیں، یہ جو گاؤں والے ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے جو اللہ نے اپنے رسول پر حدود نازل کی وہ اس کو نہ جانے۔ اعراب یعنی وہ لوگ جو آس پاس شہروں سے ہٹ کر قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے اس وقت میں، اور آج بھی اس کا جو اطلاق ہے، جو ہمارے اندرون آپ دیکھیں کہ جو گاؤں کا سسٹم ہے یا برادریوں کا سسٹم ہے، بڑا اسٹرانگ قسم کا، یہ والی جو آیت ہے ان پر پوری پوری اترتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو شہر میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت ساری چیزوں میں انوالو کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شہر میں آ کر انسان اپنے قبیلے اور برادری والے چکر سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایک بائسنس ہے اندر، انسان جو بائسڈ ہو جاتا ہے، یا ریسزم ہے، نسل پرستی یا ذات پات کا ایک تصور، شہروں میں وہ نسبتاً کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ گاؤں یا دیہات ایسے ہیں، آج بھی ہمارے دیہات بھی ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو برادری کا سسٹم، جہاں آپ کو اپنی ذات کے اوپر جو ایک گمان ہے یا اس کا جو غرور ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو آس پاس کے کفار قبیلے تھے، جو بدو قبیلے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مکہ اور مدینہ اور بڑے بڑے جو شہر تھے وہاں کے لوگ اسلام کو فالو کرنے لگ پڑے ہیں، اسلام کو مان لیا ہے انہوں نے، تو وقتی فائدے کے لیے انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اندر سے ان کے جو دل ہیں وہ ابھی مومن نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہم سورہ حجرات میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو عرابی ہیں، جو بدو ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ کہیں مسلمان ہیں، یعنی اسلام کا نام انہوں نے بھی اپنے اوپر رکھا ہے، دل ان کے ابھی مومن نہیں ہوئے۔ کیونکہ جب آپ دل سے ایمان قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے وہ ہے آپ کی جو قبائل پرستی ہے، آپ کی جو ذات پات ہے، آپ کی جو نسل پرستی ہے، اور اپنا جو برادری کا جو سسٹم ہے جس کو ہم دین سے بھی اوپر رکھتے ہیں، اس چیز کو پھر ختم کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وقتی فائدے کے لیے تو اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اندر سے یہ ابھی کفر کی طرف ہی مائل ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان بدوؤں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا ان سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے، یا ان سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کو وہ ایز اے فائن کنسیڈر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پر یہ تاوان ہے، ہمیں تو یہ جرمانہ پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی چونکہ قبائلی سسٹم تھا، ان کے اوپر کوئی ہیڈ تو یا کوئی سردار یا اس طرح سے کوئی رہا نہیں، اپنے اپنے سردار وہ خود ہی تھے۔ اب جب اسلام کے انڈر آئے ہیں تو ظاہر ایک سیٹ اپ ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد فوراً زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ان سے باقاعدہ جنگ کی گئی تھی۔ تو یہ ان کو پسند نہیں ہے کہ اپنے مال جو ہیں وہ اسلام کے لیے خرچ کریں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے بارے میں کوئی ان کو ایسی خبر ملے کہ تم تباہ ہو گئے ہو، ختم ہو گئے ہو، تاکہ وہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا جو جنگی سامان کے لیے ان کو صدقہ کرنا پڑتا ہے، اس سے وہ نکل آئے، تمہارے ان کو جو محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی سرپرستی میں چلے گئے ہیں، یا یہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بن گئے ہیں، اس سے نکل آئے۔ علیہم دائرۃ السوء،
انہی پر بری گردش پڑے. یعنی یہ جو اسلام کے حوالے سے ویٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کب تباہ ہوتا ہے یا اسلام کب شکست خوردہ ہوتا ہے، تو انہی پر یہ برا چکر پڑے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی دیہاتیوں اور بدوؤں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں صدقات زکوٰۃ، اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ اچھے لوگ ہیں اور وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہیں. الا انها قربۃ لہم، خبردار سنو کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یا جہاد کے لیے یا دین کی اشاعت کے لیے، یہ ان کے لیے اس قربت کا ذریعہ بنے گا جو یہ چاہتے ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی ہر طرح کے لوگ سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے لوگ جو مضبوط برادری سسٹم وغیرہ کے اندر رہ رہے ہوں، ان تک دین پہنچانا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس زمانے میں تھا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی تو اصل میں بڑی کامیابی ہے. کامیاب ہونا تو یہ ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اور ہماری اس زندگی میں بھی ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں، اور اگلی زندگی میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو کہ پکے ہو گئے ہیں منافقت پر. لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمهم، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے. ٹھیک ہے، مرتين یعنی دو بار، ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے. ایک تو منافقت کا، اور دوسرا اس نقصان کا جو انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی ڈبل عذاب اور پھر عذاب. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا اعتراف کر لیا گناہ کا. خلطوا عملا صالحا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، تو انہوں نے نیک عمل وآخر سیئہ، برے اعمال کے اندر ملائے. یعنی برائیاں کرنے کے بعد انہوں نے پھر اچھائیاں کرنے کی بھی کوشش کی. عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو امید ہے کہ اللہ ان پر رجوع کر دے گا، اللہ انہیں معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. تطہرہم وتزکیہم، اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاکیزہ کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ مال آپ دیکھیں کہ ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اور ہم مال خرچ کرنا ہمارے لیے بہت بڑا یعنی کام ہوتا ہے. تو مال جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے پھر انسان کی سیلف پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اس نے اپنی اتنی فیوریٹ چیز جب اللہ کے راستے میں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے نہیں.
تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے حوالے سے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر نفاق تھا لیکن انہوں نے توبہ کر لی، تو اب ان کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کو آپ مزید پیوریفائی کر سکتے ہیں، مزید ان کو پاکیزہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کہیے صدقہ کیجیے، ٹھیک ہے، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی عبادت توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہی ہے کہ جس تک صدقات پہنچتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہیے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عمل کرو، محنت کرو، کام کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو جلدی اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نبی اور ایمان والے بھی، ٹھیک ہے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انہی کی کہ جو جہاد پہ نہیں گئے تھے اور ایکسکیوزز دے رہے ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اپنے اوپر یہ والی جو الزام ہے کہ تم پیچھے رہ گئے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم ڈو سم تھنگ، اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تمہارا پتہ چلے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم جلدی اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا جو مؤخر رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی جن کے بارے میں ابھی ڈیسیژن نہیں آیا، اما يعذبهم واما يتوب علیہم، یعنی اللہ نے ان کو معاف کرنا ہے یا عذاب دینا ہے، اس کا ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو بغیر کسی وجہ کے رک گئے تھے، ٹھیک ہے، جن میں خاص طور پہ 3 صحابہ کا نام آتا ہے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، اور تیسرے میرے ذہن سے نکل گئے، 3 یعنی صحابی تھے کہ جو بغیر کسی سالڈ ریزن کے رک گئے تھے، اور انہوں نے یعنی غزوہ میں شرکت نہیں کی، اور بعد میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت ان کے لیے آرڈرز آئے، اور بہت دن ان کو جو ہے مسلمانوں نے ان سے بات نہیں کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ نماز پڑھنے بھی جاتے تھے تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، باہر جاتے تھے نکلتے تھے ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، حضرت کعب بن مالک کی بڑی پیاری ایک بہت ڈیٹیل حدیث ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں الگ سے، تو یہ وہ ان کے بارے میں آ رہی ہے آیت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی ہے جس کا نام مسجد زرار رکھا تھا، لیکن زرار کا مطلب یہ ہے یعنی نقصان پہنچانے والی، وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسجد اس لیے بنائی گئی تاکہ کفر اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالی جائے، ٹھیک ہے، اسپلٹ اپ کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ میں ہے، یہ جو مسجد ہے مسجد زرار، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، ابن عامر نام کے ساتھ اس کا آتا ہے روایات میں، وہ صوفی مشہور تھا اور مشہور شیخ تھا مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اس کا وہاں پر بہت مشہوری، اور لوگ اس کو بہت اعتقاد اور اس کی بڑی عقیدت تھی لوگوں کو اس سے، اور وہ بڑا یعنی مشہور و معروف تھا، اب ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، اور ظاہر ہے اس نے پہلے تو خوب یہاں وہاں کرنے کی کوشش کی، کبھی یہودیوں سے ملا، کبھی عیسائیوں سے ملا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے، کبھی وہ مشرکین کے ساتھ جا کے مل جاتا، لیکن بہرحال اس کو ظاہر کامیابی نہیں ہوئی، تو بالآخر اس نے یہ کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اس نے یعنی منافق ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس نے ایک مسجد جو ہے وہ بنائی مدینہ کے اندر، مسجد نبوی تھی، اور مدینہ کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے باہر مسجد قباء آلریڈی تھی، یعنی 2 مسجدیں تھیں اور وہ کافی تھی،
لیکن انہوں نے بہانہ کر کے منافقین نے یہ مسجد بنائی، مسجد زرار، اور یہ کہا کہ ہم دور پڑتی ہے ہمیں مسجد نبوی، تو ہم یہیں پہ پڑھا کریں گے نماز. اور پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آ کے ایک دفعہ اس میں نماز پڑھائیں تاکہ بالکل پکی اسٹیمپ لگ جائے کہ یہ مسجد ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یہ غزوہ تبوک کے دنوں کی بات ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے. اب جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے تو یہ جو مسجد زرار ہے یہ ایک ہیڈ کوارٹر بن گئی تمام منافقین. منافقین وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈاز کیا کرتے تھے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو اس مسجد سے نیکی کا کام لینا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ کبھی بھی کھڑے نہ ہو، یعنی آپ اس میں نماز مت پڑھائیے. لمسجد اسس علی التقوی، البتہ جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھائیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ ہونا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا ایسی عمارت کی جس کی بنیاد تقوی پر ہو اور اللہ کی رضامندی پر ہو وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، ایک ایسے کنارے پر جہاں پر کھائی ہے اور وہ جو عمارت ہے وہ اس کھائی میں گرنے والی ہے. فانہار به فی نار جہنم، تو وہ جو عمارت ہے چونکہ کنارے پر تھی تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ اس کھائی میں یعنی آگ میں لے کر گر پڑی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شک کا باعث، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی پھر مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور وہ مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی. ٹھیک ہے، مسجد زرار جو ہے. لیکن اللہ جی فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ مسجد گرا دی گئی ہے لیکن یہ جو ان کے دل میں منافقت ہے یہ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی یہ عمارت انہوں نے یہ جو بنائی تھی بے شک وہ ختم ہو گئی ہے لیکن جو وجہ تھی اس کی تعمیر کی یعنی منافقت اور مسلمانوں کی دشمنی، وہ ان کے دلوں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک ان کے دل ہی ختم ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ ان کی تمام چیزوں کو جاننے والا اور حکمت والا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے. یعنی ایسا سودا خوبصورت، اتنا اچھا سودا کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے ان سے خرید لیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ ہے کہ ہم اپنی اس جان اور مال جو ہے یہ اللہ کا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا ختم ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے ہم اپنی اس سانسوں کو چلا رہے ہیں. لیکن یہ اتنی خوبصورت چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو مومنین ہیں انہوں نے اپنی اس جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ کے پاس رکھوا دیا ہے. یعنی اب وہ وہی کام کریں گے جو اللہ چاہے گا. جو مومنین ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضامندی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، یا تو شہید ہو جاتے ہیں یا مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یا شہید ہو جاتے ہیں یا غازی ہو کر لوٹتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ جو وعدہ ہے کہ جس نے اپنی جان اور مال اللہ کو دے دیا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے.
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اور کون ہے جو اپنے وعدے کو زیادہ پورا کرے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے زیادہ تو کوئی بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا نہیں. تو جو اللہ سے اس عہد کو یا اس تجارت کو کرے گا، اللہ اس عہد کو ضرور پورا فرمائے گا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پھر خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. کون سا سودا؟ کہ اے اللہ، ہماری یہ جان تیری، ہمارا مال تیرا، ہمارا نفس تیرا، ہماری مرضی تیرے مطابق، ہماری زندگی تیرے مطابق، تو اس کے بدلے ہمیں آخرت میں اپنی رضامندی عطا فرما دے. تو اس پر اگر یہ ہم نے بیعت کی ہے، اگر ہم نے یہ سودا کیا ہے، تو پھر اس پہ خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اس کے آپ اپوزٹ دیکھیں کہ جان اور مال تو ہے ہی اللہ کی نا، ہے نا. اگر ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی گزارتے تو بھی آپ دیکھیے، یعنی ہم اگر اس بیعت میں، اس سودے میں نہیں بھی آتے تو بھی ہمارا اپنے اوپر تو کوئی بس نہیں ہے نا. ہم اللہ کے ہیں، ہماری سانسیں اللہ کی ہیں. لیکن یہ ایک بہت خوبصورت، یعنی ایک تمثیل سے اور ایک کہہ لیں کہ ایگزامپل سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنت چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایسے سودے میں، ایک ایسے بزنس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ ایسا ٹریٹی اور پلیج سائن کر لیتے ہیں کہ ہماری جان، ہماری زندگی، ہمارا مال اللہ جی تیرا، اور اس کے بدلے میں تیری رضامندی اور تیری جنت ہماری. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سودے کو کرنے کی اور پھر اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. التائبون، اب کون لوگ ہیں جو یہ سودا کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. التائبون، بار بار توبہ کرنے والے. سبحان اللہ، یعنی گناہ ہوا پھر توبہ کی، پھر کچھ غلطی ہو گئی پھر توبہ کی، پھر لوٹے اللہ کی طرف، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. الحمدللہ کہنے والے، شکر گزاری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے. السائحون، زمین میں اللہ کے دین کا پیغام لے کر چلنے پھرنے والے. سیاحت کرنے والوں سے مراد یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنتیں کرنے والے. الراکعون، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے. الساجدون، اللہ کے سامنے جھکنے والے، سجدے کرنے والے. الآمرون بالمعروف، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی، اللہ نے لمیٹیشنز دے دی ہیں، باؤنڈریز بتا دی ہیں اپنے قرآن میں، اپنے نبی کی سنت کے ذریعے، اس کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، ایسے مومنین کو اللہ کی رضا کی اور کامیابی کی خبر سنا دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو نسلوں سمیت اس میں شامل فرما دے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اگرچہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ جب یہ واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ جہنم والوں کے ساتھ ہیں. یعنی جو مشرک ہے اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں مانگنی، کیونکہ جو اللہ کو جس نے نہیں مانا وہ جہنم والوں میں سے ہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے استغفار کی جو دعا ہے اس کو مومن اور اللہ کے نبی اور مومن ان دونوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کریں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا نا، إِلَّا مَوْعِدَةً، ایک وعدے کی وجہ سے کیا تھا. وعدها إياه، جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا. انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، استغفار کر لوں گا، آپ اللہ کی جو نافرمانی ہے اور شرک اس کو چھوڑ دیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں اپنے شرک سے واضح ہو گیا کہ شرک سے باز نہیں آ رہے اور اللہ کے دشمن ہیں، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو وہ ان سے بیزار ہو گئے. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، بے شک ابراہیم
بڑی آہوزاریاں کرنے والا اور بہت بردبار تھا. ٹھیک ہے, آہوزاریاں یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد دین کی طرف آ جائیں, شرک چھوڑ دیں, لیکن حلیم یعنی معتدل بھی تھے. ان کو جب پتا چلا کہ نہیں یہ باز آ رہے شرک سے, تو انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم, اور اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد بھٹکا دے. حتى يبين لهم ما يتقون, یہاں تک کہ ان کے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے کہ ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے بے شک ساری بادشاہت زمین اور آسمان کی. یحیی, وہی زندگی دیتا ہے, ویمیت, وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ, اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر, نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. تمہارا اچھا برا بھلا, اچھائی برائی سب اللہ کے ہاتھ. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, البتہ تحقیق اللہ نے توبہ قبول کی اور اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, مہاجرین پر, انصار پر. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی تھی تنگی کی گھڑی میں, یعنی وہی غزوہ تبوک اور مشکل ٹائم. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان کے دل دوسروں کے بہکاوے میں آ کے گمراہ ہو جاتے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ ان پر مہربان ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم, بے شک اللہ اپنے بندوں پر, ماننے والوں پر بہت شفقت کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں پر, وہی 3 صحابہ جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی. بما رحبت, کشادگی کے باوجود. وضاقت علیہم انفسہم, اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی, لوگ ان سے بات ہی نہیں کر رہے تھے. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. ثم تاب علیہم, پھر اللہ ان پر مہربان ہوا. لیتوبوا, تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم, اور اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ ہی بن جاؤ. ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب, مدینہ والوں کے لیے اور آس پاس کے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہیں تھا. ان يتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ نبی کے پیچھے رہ جاتے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ ہی ان کے لیے یہ زیبا تھا کہ وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ امپورٹنس دیتے. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی بھوک پیاس تھکاوٹ نہیں پہنچی. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار, اور نہ ہی وہ ایسی کسی لڑائی میں شامل ہوئے ہیں کہ جس سے کفار کو غصہ آئے. ولا ينالون من عدو نيلا, اور نہ ہی انہوں نے دشمن پر کوئی کامیابی حاصل کی ہے. اگر وہ یہ سارے یعنی کام کرتے, الا كتب لهم, تو اس کے بدلے میں لکھا جاتا, به عمل صالح, ان کے لیے نیکی کا عمل. یعنی یہ تمام کام جو ہے یہ تمہارے اعمال صالح میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں, نبی کو ان کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکیاں کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کیا کرتا. اتنا بڑا گولڈن رول ہے ہم سب کے لیے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور جو بھی کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ. ولا يقطعون واديا الا كتب لهم, اور جو کوئی بھی وادی طے اگر کسی نے کی اللہ کے دین کے جہاد کے لیے, مگر اس کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے بدلے. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون, اس سے بہت اچھا یعنی اس کا بہترین بدلہ ان کو دیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے راستے میں کوئی محنت کر رہے ہیں تو اس کا بہترین بدلہ بھی ملتا ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة, اور مومنوں کے لیے یہ کیوں نہ ہوا, یہ ان کے لیے یہ آرڈر نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑے, یعنی وہ سب کے سب گھروں سے نکل جائیں, یہ نہیں کہا گیا. فلولا نفر من كل فرقة منهم, لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے طائفة,
ایک جماعت نکلتی لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو انڈرسٹینڈ کرتے، سمجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور آ کر اپنی قوم کو ڈراتے واپس لوٹ کر دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ باز آ جاتے اللہ کی نافرمانی سے۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کو نکل جائے جہاد کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، یا ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے نا، آپ نے بہت سارے اور کام کرنے ہیں، ہر بندہ یہ والے کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں سے ایک ایسے سلیکٹو جماعت ہو جو ان کاموں کے لیے فکس ہو، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہر فیملی میں سے، ہر خاندان میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی ضرور ہونے چاہیے کہ جو اس کام کے لیے فکس ہوں۔ اور اس میں پھر اپنے گھر میں آپ دیکھیے کہ جو بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، دین کی شوق اور محبت رکھنے والا ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیجئے تاکہ وہ اللہ کا دین سیکھے اور واپس آ کر لوگوں کے اندر اس دین کی اشاعت کرے۔ سارے کے سارے لوگوں کا نہ نکلنا پاسبل ہے اور نہ ہی ان کا دین کی اشاعت کا کام کرنا ممکن ہے۔ تو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیے، ان کی مدد کیجئے، ان کو حوصلہ اور تسلی دیجئے تاکہ ایک بڑے گروہ تک اور زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جا سکے اور دین کی اشاعت کی جا سکے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله۔